शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी नकाश अमजद शेयर कर रहे हैं लाहौर से। नकाश कहते हैं कि आज आपके साथ मैं एक और केस शेयर करना चाहता हूँ। मुझे मेरे नंबर पर एक कॉल रिसीव हुई। जब मैंने कॉल अटेंड की तो वो एक साहब थे। उनसे मेरी बात शुरू हुई तो उन्होंने अपना तारुफ़ करवाया और ये कहा कि हम लोग किसी मुसीबत में हैं, हम लोग फैसलाबाद के रहने वाले हैं, हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपसे रब्ता किया है। हमें आपका नंबर एक डॉक्टर साहिबा है जिन्होंने पहले भी मेरा नंबर एक मोहतरमा को दिया था, उनसे हमने आपका नंबर लिया है। मैंने उनसे पूछा कि आप अपना मसला बताएं, आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है। उनका ये कहना था कि हम लोगों को रात 2 बजे अपने घर की छत के ऊपर किसी की चहलकदमी की आहट महसूस होती है। बाकायदा पता चलता है कि छत के ऊपर कोई चल फिर रहा है और हमें आस पड़ोस के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि आपकी छत के ऊपर एक औरत रात के टाइम चलती फिरती नज़र आती है। हैरत की बात यह है कि जब छत के ऊपर आहट महसूस होती है तो हम लोग जाकर देखते हैं, हमें कुछ नज़र नहीं आता। कुछ दिन के बाद ये मामलात और तरह से तब्दील होने लग गए। वो जो मखलूक थी वो हमें नज़र आने लग गई। वो एक औरत है, उसका चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक है। वो हमें बाकायदा अपना आप ज़ाहिर करने लगी है। हम लोगों के घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सारी रात बच्चों को डराती है। अजीबो गरीब इशारे बच्चे करते हैं, उनको वो मखलूक नज़र आ रही है। अब हमारे जो आस पड़ोस के लोग हैं, महल्लेदार हैं, उनको अब वो मखलूक नज़र नहीं आती, हमें नज़र आना शुरू हो गई है। जब भी हम लोगों के घर में कोई पर्सन अकेला बैठा हो, उसे बाकायदा ये महसूस होता है कि उसके साथ कोई बैठ गया है। और जैसे हम लोग आई एंगल से अगर देखें तो बाकायदा पता भी चलता है कि साथ कोई बैठा हुआ है, बिल्कुल स्याह वजूद है उसका और उसका चेहरा बहुत ज़्यादा बड़ा है। लेकिन जैसे ही फेस टर्न करते हैं वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। इसी तरह अक्सर महसूस होता है अकेले बैठे हुए घर के किसी भी मेंबर को कि जैसे एक काला स्याह हाथ उसके करीब आ रहा है। बाजू बहुत लंबा है, उस पर भी काले स्याह बाल हैं, बहुत भयानक जला हुआ जैसे हाथ होता है। लेकिन जब उस तरफ गौर करते हैं तो वो गायब हो जाता है। इसके अलावा हम लोगों को जब भी हम लोग मिरर के सामने जाते हैं, हम लोगों को बाकायदा उसमें पहले एक परछाई महसूस होती है और उसके बाद उसमें एक भयानक चेहरा नमूदार हो जाता है। ऐसे लगता है हम लोगों के पीछे कोई बहुत खौफनाक औरत खड़ी है। हम लोगों को बहुत डर लगता है। हम लोग इस हद तक खौफज़दा है कि हम लोगों ने अपने घर के जो मिरर है उनके ऊपर कपड़ा डाल दिया है कि कहीं हमारी नज़र मिरर पर पड़े और हमें वो नज़र ना आ जाए, क्योंकि जब हम लोग पलट कर देखते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। मैंने उनकी सारी बातें सुनी और उनसे कहा कि मुझे अपना नाम बताएं और आफ्टर 15 मिनट मैं दोबारा आपसे रब्ता करता हूँ। मैं मुराकबे में चला गया उनके नाम पूछने के बाद। उसमें मुझे ये पता चला, मैंने 15 मिनट के बाद उन्हें कॉल की और ये बताया, आप लोगों के ऊपर आप लोगों के ही किसी रिश्तेदार ने, किसी फैमिली मेम्बर ने सफली काला जादू करवाया है। आप लोगों के पूरी फैमिली मेम्बर के पुतले बनाकर, हर पर्सन का एक एक पुतला बनाकर उसके ऊपर बाकायदा उसकी तस्वीरें चस्पा करके उनके अंदर कील लगाए गए हैं। और ये जो आपको औरत नज़र आती है, जो घर की छत पर या आपको मिरर में नज़र आती है, पास बैठी नज़र आती है, बच्चों को डराती है, वो आप लोगों के ऊपर सफली काले जादू के ज़रिए चुड़ैल मुसल्लत की गई है। वो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को नुकसान पहुंच जाएगी। पहले बीमारियाँ देगी, फिर कमज़ोर करेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके आपके घर के जो अफराद हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। फिर मैंने उनसे ये कहा कि आप लोगों के घर में जितने भी मर्द और औरतें हैं, आप लोगों को जिस्म के मखसूस हिस्से में दर्द रहता है, बैक साइड कमर पर दर्द रहता है, आप लोगों को अपने घर में बहुत दिल घबराता है, घुटन महसूस होती है, आप लोग एक दूसरे से भी लड़ना शुरू कर देते हैं और आप लोगों के घर में से बहुत गंदी बदबू भी आती है जैसे कोई मुर्दार होता है।
ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے انہیں یہ کہا کہ اگر صرف بات کالے جادو تک ہوتی تو شاید میں نہ آتا، میں یہی سے آپ کا وہ کام کر دیتا، لیکن اب مجھے آنا پڑے گا کیونکہ آپ کے گھر میں موجود جو چڑیل ہے اس کو اور اس جادوگر کے کیے ہوئے عمل کو مجھے توڑنا ہوگا۔ میں نے ان سے ایڈریس لیا۔ نیکسٹ ڈے میں ان کے دیے گئے ایڈریس پر پہنچ گیا۔ جیسے میں ان کے گھر میں پہنچا، ان کے گھر میں باقاعدہ اس مخلوق کا ہونا ظاہر ہو رہا تھا، کیونکہ ان کے گھر میں قدم رکھتے ساتھ ہی مجھے بہت گندی مردار کی بدبو آ رہی تھی، اور یہ اس کی علامت ہے۔ میں نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کے گھر کا جو ہال کمرہ ہے، یہاں پر آپ کے گھر کے سارے فیملی ممبرز آ جائیں، جتنی بھی خواتین ہیں وہ باقاعدہ چادر میں اپنا آپ ڈھانپ کر آئیں، بچوں کو بھی لے کر آئیں، سارے مرد بھی آ جائیں۔ وہ لوگ جب آئے میں نے ان کے گرد حصار کر دیا اور ان کو یہ کہا چاہے کچھ بھی ہو جائے اس دائرے سے باہر آپ ایک قدم بھی نہیں نکالیں گے جب تک میں آپ کو نہ کہوں، چاہے آپ کے سامنے ڈراؤنی سے ڈراؤنی مخلوق بھی آ جائے، چاہے آپ کے سامنے کچھ بھی ہوتا رہے، آپ نے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔ جو خواتین ہیں وہ بھی اپنی آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ میں نے اس مخلوق کو یہاں پر ظاہر کرنا ہے، اس کا یہاں پر ظاہر ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کو ظاہر کر کے میں اس سے پوچھوں گا کہ اس کو کس مقصد کے لیے یہاں پر مسلط کیا گیا ہے، اور میں نے اس کالے جادوگر کا بھی پتہ لگوانا ہے جس نے یہ کالا علم آپ لوگوں کے اوپر کیا ہوا ہے۔ اور جو بچے ہیں ان کی قبر کر دیں اس طرف دروازے کی طرف، اور ان کے چہرے بھی چھپا دیں۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے ان کو حصار میں کیا، میں خود بھی اپنا حصار کر کے بیٹھا۔ میں نے وہاں پر پڑھائی کرنا شروع کر دی۔ جیسے میں نے پڑھائی کی، فی الحال تو کوئی بھی آہٹ محسوس نہیں ہوئی، کوئی شور شرابہ محسوس نہیں ہوا، کیونکہ وہ چڑیل تھی، چالاک مخلوق تھی، اس نے اپنا آپ ظاہر اپنی اصل حالت میں ہی کرنا تھا، اور اس کے آنے کی یہ نشانی ہونی تھی کہ اس نے ایک بھیانک چیخ مارنی تھی جس سے پتہ لگنا تھا کہ وہ ظاہر ہونے والی ہے۔ میں نے پھر پڑھائی مکمل کی۔ جیسے ہی پڑھائی مکمل کر کے دروازے کی طرف پھونک ماری، اس کی چیخ اتنی بھیانک تھی کہ وہاں پر اس گھر کے بیٹھے سبھی لوگوں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس کمرے میں، اس ہال میں موجود ہر چیز تھر تھرانے لگ گئی۔ تبھی وہ ظاہر ہو گئی۔ وہ بہت زیادہ ڈراؤنی تھی، ایک عورت کے روپ میں تھی، بہت سیاہ وجود تھا اس کا، دو نوکیلے دانت منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے، زبان لٹک رہی تھی، ناک پیٹ تک لمبی تھی، چہرہ بہت ہیبت ناک تھا۔ جیسے وہ سامنے آئی، اس نے غصے سے مجھے دیکھا اور یہ کہنے لگی تو مجھے مارنے آیا ہے، تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، میں تجھے بھی ابھی مار دوں گی، تو میرا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو میں نے اسے یہ کہا کہ میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا، میں جانتا ہوں تم یہاں پر مسلط کی گئی ہو، تمہیں جس ناپاک جادوگر نے ان پر مسلط کیا ہے میں اس سے تمہیں آزادی دلواؤں گا، میرا یقین کرو تم آزاد ہو جاؤ گی، میں تمہیں کوئی جلانے نہیں آیا، کوئی نقصان دینے نہیں آیا، تم ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ اس چڑیل کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تو میں نے نقصان شروع کیا ہی نہیں، ابھی تو میں صرف اپنا آپ ان پر ظاہر کر رہی ہوں، میں تو ان سب کو چن چن کر ماروں گی۔ میں نے اسے یہ کہا کہ اگر تم نے ان کو نقصان پہنچانے کا سوچا بھی تو میں تمہیں ختم کر دوں گا، جلا کر راکھ کر دوں گا۔ اس چڑیل کے اور میرے درمیان کافی بحث ہوئی، بالآخر وہ مان گئی کہ ٹھیک ہے تو مجھے آزادی دلوا دو، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، ان کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ پھر اس چڑیل نے مجھے اس ناپاک عامل کا بھی سارا پتہ بتایا، اور اس نے یہ کہا مجھے یہاں سے آزادی دلوانے سے پہلے تمہیں 3 کام کرنے ہوں گے۔ اس گھر کا جو اوپر والا چھت ہے وہاں پر ایک کمرہ ہے، اس میں ایک صندوق ہے، اس صندوق کے اندر ایک چھوٹی سی پوٹلی میں راکھ ہے، اس راکھ کو نکال کر تمہیں ہوا میں اڑانا ہوگا۔ اس کے بعد تمہیں میرے سر میں لگا ہوا کیل نکالنا ہوگا، اور تیسرا کام یہ، اس گھر کے سامنے ایک درخت ہے، اس درخت کے اوپر اس جادوگر نے میرے سر کے کچھ بال کاٹ کر باندھے ہیں جس سے میری طاقت ختم ہو چکی ہے، تمہیں وہ بال لا کر مجھے دینے ہوں گے۔ اس کے بعد یہ گھر والے مجھے بکرے کا دل اور بکرے کے کچے گوشت کے کچھ اعضاء دیں گے، وہ لے کر اس درخت کے پاس رکھانا، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اب یہ مخلوق بہت زیادہ چالاک اور ہوشیار ہوتی ہے، میں اتنی جلدی اس کی باتوں میں آنے والا نہیں تھا۔
میں نے اسے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن پہلے تم وعدہ کرو کہ تم یہاں سے جاؤ گی، اگر تم نے کوئی چالاکی کی تو میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ وہ چڑیل کہنے لگی ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں، تم مجھے جلا کر راکھ مت کرو، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، تم جاؤ اوپر۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ میں جلدی سے ان کے گھر کے اوپر والے چھت پر گیا، وہاں پر ایک کمرہ تھا، اس کمرے کا دروازہ کھولا، وہاں پر ایک صندوق رکھا ہوا تھا۔ اس صندوق کو جیسے ہی میں نے کھولا، اس میں ایک پوٹلی پڑی ہوئی تھی۔ اس پوٹلی کو جب میں نے اٹھایا، وہ ایسے تھی جیسے جلتے ہوئے دہکتے ہوئے کوئلے ہیں۔ میں فوراً سے اس کو لے کر باہر آیا، میں نے فوراً سے اس کو کھولا اور اس کو ہوا میں اس راکھ کو اڑا دیا۔ جیسے میں نے راکھ کو اڑایا، وہ چڑیل ظاہر ہو گئی۔ اس کے چہرے کے اوپر خوشی تھی۔ وہ یہ کہنے لگی کہ تم نے ایک کام کر دیا ہے، اب باقی کام کرو۔ اس نے یہ کہا کہ میرے سر کے اندر جو کیل لگا ہے، اس کیل کو نکال دو۔ جیسے ہی میں نے اس چڑیل کے سر سے وہ کیل نکالا، پہلے میں نے پڑھائی کی، بڑی ہمت کر کے میں اس کے قریب گیا اور میں نے اس کے سر سے کیل نکالا تو وہ گول گول چکر کاٹنے لگ گئی۔ چکر کاٹتے کاٹتے اس کا وجود بڑھنے لگ گیا، اس کا قد لمبا ہونے لگ گیا۔ بہت ہیبت ناک منظر تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ اور زیادہ خوفناک ہونے لگ گئی۔ پھر اس نے یہ کہا اب جلدی سے جاؤ اور اس گھر کے سامنے جو درخت ہے وہاں سے میرے بال لے کر آؤ۔ میں بھاگتا ہوا ان کے گھر سے باہر نکلا تو سامنے ہی ایک درخت تھا، اس درخت پر گیا۔ بڑی مشکل کے ساتھ مجھے وہاں پر ایک چھوٹی سی پوٹلی اور نظر آئی۔ جیسے میں نے وہ نکالی، اس میں اس چڑیل کے بال تھے۔ وہ چڑیل میرے سامنے ظاہر ہو گئی اور اس نے یہ کہا کہ مجھے یہ بال دے دو۔ میں نے اسے یہ کہا کہ یہاں پر یہ بال نہیں دوں گا، پہلے اس گھر کے اندر آؤ جہاں پر تمہیں مسلط کیا گیا تھا، کیونکہ وہاں سے جانے کی تم نے نشانی بھی دینی ہے۔ جب میں اس کو اندر اس گھر میں بال لے کر گیا، وہ میرے پیچھے اس گھر میں آ گئی۔ اس نے میرے سے بال لیے، اس کی طاقت واپس آ چکی تھی۔ پھر میں نے اسے یہ کہا کہ اب نشانی دو یہاں سے جانے کی، ورنہ میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ اس نے اس گھر کا ایک بہت بڑا شیشہ توڑ دیا اور یہ کہا کہ میں اس گھر سے جا رہی ہوں، ہمیشہ کے لیے، کبھی نہیں آؤں گی۔ ان سے کہو مجھے بکرے کا دل اور گوشت اس درخت کے نیچے چاہیے ابھی۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ میں نے جلدی سے ان گھر والوں کا حصار توڑا اور یہ کہا کہ جلدی بازار جاؤ اور وہاں سے ایک بکرے کو لے کر آؤ۔ وہ بکرے کو لے کر آئے، ہم نے خود اس کو ذبح کروایا اور اس کا جتنا بھی گوشت اور دل تھا اس درخت کے نیچے رکھوا دیا۔ اب مجھے جانا تھا اس جادوگر کے پاس۔ شام کا ٹائم ہوا، میں وہاں سے نکلا۔ فیصل آباد میں اگر داخل ہو تو وہاں پر جی ٹی روڈ ہے، اس جی ٹی روڈ کی طرف ہی اس جادوگر کی رہائش تھی۔ جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے اس کا گھر دیکھ لیا۔ اس کے گھر میں جب میں داخل ہوا، رات کا ٹائم ہو چکا تھا۔ اس کا گھر بہت ہی زیادہ وحشت ناک تھا، بہت عجیب و غریب اور گندا گھر تھا۔ وہاں پر مجھے مراقبے میں پتہ چل گیا تھا کہ وہ کہاں پر بیٹھ کر اپنا سفلی علم کرتا ہے۔ وہاں پر اس گھر میں مجھے ایک مخصوص دروازہ ڈھونڈنا تھا۔ وہ گھر عجیب سا تھا، بھول بھلیا سا۔ 2 گھنٹے لگے مجھے اس تہہ خانے کا دروازہ ڈھونڈتے جہاں وہ جادوگر یہ سارے کالے کرتوت کرتا تھا۔ بالآخر مجھے وہ دروازہ مل گیا۔ میں نے دروازے کو کھولا تو لکڑی کی سیڑھی لگی ہوئی تھی، اس کے اوپر سے میں اتر کر نیچے گیا تو وہاں پر انسانی ہڈیاں اور مردار کی بہت بدبو تھی۔ جیسے میں اس تہہ خانے میں داخل ہوا تو وہ منحوس جادوگر بالکل سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور یہ کہا کہ تو بہت ڈھیٹ ہے، تو نہیں مانے گا، تو یہاں بھی آ گیا، اب دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے اوپر کچھ علم کرتا، میں نے وہاں پر بیٹھ کر پڑھائی کرنا شروع کر دی۔ میں جانتا تھا اس ناپاک جادوگر کے پاس بہت سی شیطانی طاقتیں ہیں۔ میں نے سورہ جن کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے میں نے سورہ جن کی تلاوت شروع کی، میرے کانوں میں آندھیاں چلنے لگ گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا میرے ارد گرد بہت زیادہ پانی ہے، مجھے بہت تپش محسوس ہو رہی تھی۔ وہاں کا منظر ہی بدل گیا، مجھے بہت سے جانوروں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے سورہ جن پڑھ کر ہوا میں اس کو پھونکنا شروع کر دیا۔ پورے کمرے میں چیخو پکار شروع ہو گئے۔ یہ اس جادوگر کے تمام جنات تھے جن میں ہر قسم کی مخلوق موجود تھی۔ ایک دم سے وہ آندھیوں کا شور، وہ چیخو پکار کم ہونے لگ گیا۔ جیسے میں نے سورہ جن مکمل کی، آنکھیں کھولی تو وہ سارے جنات، بھیانک چہروں والے ہر قسم کی مخلوق وہاں سے ایک دیوار پھلانگ کر جا رہے تھے۔ اس جادوگر کے چہرے کے اوپر گھبراہٹ تھی۔ اس نے اپنا آخری داؤ کھیلا اور اس نے مرال کو میرے سامنے ظاہر کر دیا۔ اسی وقت میں نے اپنی مخصوص پڑھائی شروع کر دی۔ جیسے میں نے اپنی مخصوص پڑھائی شروع کی تو وہ چڑیل چیخیں مارتی ہوئی غائب ہو گئی۔ پھر میں نے اپنی جیب میں سے پاؤڈر نکالا اور میں نے اس جادوگر کے اوپر پھینک دیا۔ وہ تڑپنے لگ گیا
اچھل کر زمین پر گرا۔ میں نے اس کو جا کر دبوچ لیا۔ اس نے ایک ٹانگ ماری تو وہاں پر ایک بہت بڑا لوہے کا تھال رکھا ہوا تھا۔ جیسے وہ تھال ہٹا، اس کے نیچے اس پورے خاندان کے پتلے تھے۔ میں نے ان پتلوں کو نکالا، ان میں سے کیل نکالے، ان کو جلا کر راکھ کیا۔ اس جادوگر کی ٹانگ پر میں نے بہت زور سے کوئی چیز ماری۔ وہ اٹھنے کے قابل نہیں تھا، کرا رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ میں نے اسی وقت پولیس کو کال کی۔ وہاں پر وہ مقامی پولیس آئی۔ انہوں نے آ کر اس جادوگر کو جب دیکھا، اس کا گھر دیکھا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ اس طرح سے لوگوں کی زندگیاں برباد کر رہا ہے، قتل عام کر رہا ہے۔ پولیس کا یہ کہنا تھا کہ اس کے خلاف ہمیں بہت سی شکایات پہلے بھی ملی ہے، آپ نے آج اس کو پکڑنے میں ہمیں کامیابی دی ہے۔ وہ لوگ اس کو اریسٹ کر کے لے گئے، جس کو بعد الازاں سزائے موت ہو چکی تھی۔ اس کے بعد وہ جو گھر والے تھے، میں دوبارہ ان کے پاس آیا، ان سے میری ملاقات ہوئی۔ ان کے گھر میں اب بالکل خیر خیریت تھی۔ وہ چڑیل ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی اور ان کے گھر میں جتنے بھی مسئلے مسائل تھے وہ ختم ہو گئے۔ یہ ایک میرا کیس تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ نقاش امجد آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی احمد حسن شیئر کر رہے ہیں کراچی سے۔ احمد کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنے نانا اور نانی اماں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نانا نانی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میرے نانی اماں اور نانا ابو کا گھر لاہور میں تھا، لیکن وہ بتاتے تھے کہ جب ان لوگوں کی شادی ہوئی تھی تو وہ لوگ سب سے پہلے اسلام آباد گئے تھے۔ اس وقت اسلام آباد کو لیل پور کہتے تھے، یہ اس کا پرانا نام تھا۔ وہاں پر ایک گھر تھا جہاں پر میری نانی اماں شادی کے بعد نانا جی کے ساتھ رہنے کے لیے شفٹ ہوئے۔ وہ کہتی ہے کہ جب بھی نانا جی کام پر جاتے تھے تو نانی اماں کو اس گھر میں کسی کی موجودگی کا احساس رہتا تھا۔ وہ احساس بالخصوص اوپر والے پورشن پر ان کو فیل ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہاں پر ان کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے، لیکن وہ اپنا وہم سمجھتی تھی۔ نانی جی کہتی ہے کہ ایک دن میں میڈ سے کام کروا رہی تھی تو ہم لوگوں کی چھت کے اوپر کچھ شور شرابہ ہوا۔ پہلے کسی مرد کے کھانسنے کی آواز آئی، ہمیں لگا نیبر میں کوئی ہوگا۔ اس کے بعد ہم لوگوں کے کمرے کا جیسے کوئی سامان گرا رہا ہے۔ جب اوپر جا کر دیکھا تو وہاں پر ہم لوگوں کا ایک تخت رکھا ہوتا تھا، وہ الٹا ہوا تھا، اور جتنے بھی کشن تھے وہ سیڑھیوں تک بکھرے ہوئے تھے۔ ہمیں بڑا عجیب لگا۔ ہم نے یہی سوچا کہ ساتھ والوں کے گھر سے بچے پھلانگ کر آئے ہوں گے اور شرارت کر کے چلے گئے ہوں گے۔ شام کو جب نانا جی گھر آئے تو نانی اماں نے انہیں ساری بات بتائی، تو انہوں نے بھی اس بات کو اتنا خاص فوکس نہیں کیا۔ کچھ دن کے بعد وہ لوگ لاہور چلے گئے، اپنے میکے جانا تھا نانی جی نے، وہاں پر گئے تو وہ کہتے ہیں تقریباً 2 ہفتے ہم وہاں پر رہے۔ تو جب ہم وہاں سے واپس آئے تو نانی جی کے 2 بھائی بھی ساتھ تھے، وہ ٹوین تھے، دونوں ٹوینس تھے، وہ ان کے ساتھ آ گئے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ گھر میں داخل ہوئے، گھر کا عجیب ہی منظر تھا۔ سیڑھیوں میں اتنی زیادہ مٹی تھی جیسے صدیوں سے یہاں پر کوئی نہیں آیا، اور وہاں پر 4 انگلیوں والے پیروں کے نشان تھے جو کہ بہت ہی عجیب تھے۔ جب اوپر جا کر دیکھا تو جس کمرے کا تخت الٹا ہوا تھا اسی کا سامان بکھرا ہوا تھا، تخت الٹا تھا، سارے کشن سب چیزیں بکھری پڑی تھیں۔ وہ لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ کیسے پاسبل ہے۔ پھر بھی اس بات کو بھی ان لوگوں نے آیا گیا کر دیا۔ اب نانی جی کے جو 2 بھائی تھے، صہیب اور شعیب، ان دونوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ چھت پر سوئیں گے۔ نانا جی اور نانی جی نیچے صحن میں سو گئے۔ ان لوگوں نے وہی تخت جو تھا وہ بالکل گھسیٹ کر باہر صحن میں کر لیا، جس جگہ سے سیڑھیاں اوپر چڑھتے تھے، اور بالکل اس کے سامنے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سو رہے تھے، رات تقریباً 1:30-2 بجے کا ٹائم ہوگا۔ ان لوگوں کو ایک مخصوص آواز آئی، اٹھو یہاں سے۔ جیسے ان لوگوں کی آنکھ کھلی، کچھ غنودگی میں تھے وہ۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے کوئی کھڑا ہے۔ اس کا گیٹ اپ اس طرح سے ہے جیسے کوئی پنڈت ہوتے ہیں، ہندو پنڈت ہوتے ہیں۔ اس نے ریڈ کلر کی لنگی باندھی ہوئی تھی اور وہ شرٹ لیس تھا، اور ماتھے کے درمیان میں ایک ریڈ کلر کی لائن لگائی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے۔ اس نے یہ کہا کہ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی یہاں پر سونے کی، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ نقصان پہنچا دوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے اس تخت کو پلٹ دیا۔ جیسے اس نے اس تخت کو الٹایا، وہ دونوں بھائی بہت زور سے نیچے گرے اور چیخیں مارتے ہوئے نیچے کی طرف بھاگے۔ ان میں سے ایک بھائی جو تھا صہیب، وہ چھوٹے دل کے تھے، وہ بے ہوش ہو گئے۔ جو بڑے بھائی تھے شعیب، وہ ذرا ٹھیک بہادر تھے۔ جیسے ان کی چیخوں پکار سنی، نانی اماں لوگ بھی جا کے اوپر بھاگے تو دیکھا ایک بھائی بے ہوش تھا اور دوسرا نیچے سیڑھیوں سے اتر رہا تھا۔ انہوں نے ساری بات بتائی
کہ ہم لوگوں کو یہاں پر ایک انسان نظر آیا، انسان نما کوئی وجود تھا اور وہ پنڈت کے حلیے میں تھا۔ اس نے ہمیں گرایا اور کہا یہاں سے چلے جاؤ۔ ان کے بھائی کو بھی جگایا، سب بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ صبح فجر کے ٹائم میرے نانا جی جو تھے وہ ایک مولوی صاحب کو لے کر آئے۔ مولوی صاحب جب ان کے گھر میں آئے، مولوی صاحب نے پڑھائی کی تو مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا اس گھر میں ہندو جنات کا بسیرا ہے، خاص طور پر چھت کے اوپر۔ وہ وہاں پر کسی انسان کی موجودگی برداشت نہیں کرتے، بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اوپر آنا جانا چھوڑ دیں، اس کے علاوہ میں اس مخلوق کو یہاں سے نکال نہیں سکتا۔ مولوی صاحب چلے گئے۔ دن کے ٹائم میری نانی ماں کے جو دونوں بھائی تھے وہ لوگ اوپر گئے، اس تک کو سیدھا کیا، اس کو اٹھا کر اندر کمرے میں رکھا، اوپر سامان جوڑا۔ ابھی وہاں پر بیٹھ کر باتیں ہی کر رہے تھے، ایک دن سے جو ان کے بھائی تھے صہیب جو تھے انہوں نے ہاتھ پاؤں ہوا میں چلانے شروع کر دیے۔ تو جو ان کے دوسرے بھائی تھے ان کا مذاق بنا رہے تھے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو۔ تو ابھی وہ یہ کر ہی رہے تھے تو ان کے بھائی کو کسی نے بہت زور سے اٹھا کے بیڈ سے نیچے پھینکا۔ دوسرا بھائی جو تھا جب وہ اٹھے کہ میں دیکھتا ہوں اس کو کیا ہوا ہے، تو ان کو کسی نے گردن سے پکڑ لیا۔ گردن سے پکڑ کر ایک دم سے وہ جو پنڈت نما وہ حلیے میں وہاں پر ایک مخلوق تھی وہ پھر ظاہر ہو گئی اور اس نے ان کو ڈرانا شروع کر دیا اور کہا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ وہ لوگ پھر چیخے مارتے ہوئے نیچے بھاگے۔ جب نیچے آئے تو نانا جی نے پھر ایک عامل صاحب کو بلایا۔ وہ دونوں بھائی تو وہاں سے چلے گئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں پر رہنا ہی نہیں ہے۔ ایک عامل صاحب آئے، عامل صاحب نے پڑھائی کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر یہ جنات صدیوں سے آباد ہے، وہ کسی انسان کی یہاں پر موجودگی برداشت نہیں کریں گے، یہاں سے میں ان کو نہیں نکال سکتا، بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اوپر آنا جانا چھوڑ دیں۔ ان کا مین مسکن اوپر والا حصہ ہے، وہاں پر وہ کسی کی موجودگی برداشت نہیں کریں گے، آپ لوگوں کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ پھر جو میرے نانا وغیرہ تھے ان لوگوں نے مزدوروں کو بلا کر وہ کمرہ مکمل طور پر بند کروا دیا، اس کے آگے دیوار کھڑی کروا دی اور یہاں تک کہ سیڑھیاں بھی مکمل بند کر دی۔ نانی اماں کہتی ہے کہ جب ہم نے سیڑھیاں بھی بند کر دی، کمرہ بھی بند کر دیا، تو اس کے بعد اوپر سے آہٹ ویسے ہی محسوس ہوتی تھی، کبھی کسی کے کھانسنے کی، کبھی کسی کے ہنسنے کی، لیکن ہمیں پھر انہوں نے تنگ کرنا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ گھر بھی چھوڑ دیا۔ یہ ایک سٹوری تھی میرے مرحوم نانا نانی کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ احمد حسن آپ کا۔ لسنر، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheer57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہارر اردو سینٹر پر میں سنڈے کو ناول آن ایئر کروں گی، اس کو ضرور وزٹ کریے گا، آپ کو پسند آئے گا۔ نیلا وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں۔ آج شب بارات کی رات ہے، خوب عبادت کریے گا، ڈھیروں دعائیں مانگیے گا اور اپنی ان ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری والدہ کو، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ کل انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔